अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, हम देखते हैं कि इस वक्त जो इंटरनेशनल सिचुएशन बनी हुई है उसके अंदर जो अक़वाम दिफा के मामले के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं, अपनी फौलादी क़ुव्वत को अपने फ्रंटियर्स के ऊपर एग्जिबिट करती हैं, वही अक़वाम इस वक्त प्रिवेल कर रही हैं। ये जो जियो पोलिटिकल चेस बोर्ड है, इसके अंदर इस वक्त अगर अपने कार्ड, अपने डिप्लोमेटिक कार्ड जो सही तरीके से मुल्क खेल रहा है, पाकिस्तान को उसका ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए कि पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी हिकमत अमली लेकर चल रहा है, ग्लोबल सुपर पावर्स के साथ साथ रीजनल ममालिक के साथ भी हमारे ताल्लुकात बेहतरीन है। लेकिन एक चैलेंज है जो अफगानिस्तान से दहशत गर्दी की फॉर्म एमनेट हो रहा है, उसको कुचलने के लिए हमें मज़ीद क्या करना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन इस का जो एक इंटरनल सबवर्जन करवाने की कोशिश पाकिस्तान में हो रही है, साथ जिसके अंदर आपको वाहिद भारतीय फुटप्रिंट भी जिसके अंदर आपको नज़र आता है। इस सिचुएशन को हमने कैसे टैकल करना है, टेक्टफुली कैसे चलना है, तमाम बातें रखते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद है इस का सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार अहमद सगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अहमद साहब, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को सफारती महाज के ऊपर भी, दिफाई महाज पर तो हम ऑलरेडी अपने आप को प्रूफ कर चुके हैं, लेकर चल रहा है। दोनों सुपर पावर्स जो है, चीन के साथ, अमेरिका के साथ हमारे इस वक्त मिसाली ताल्लुकात है। मगर एक ऐसा चैलेंज जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी, जिसकी वजह से शहादतें भी हो रही हैं, दहशत गर्दी का नासूर अफगानिस्तान जो है वो एक हॉट बेड ऑफ टेररिज्म बन चुका हुआ है। कैसे देख रहे हैं आप, हम इसके ऊपर काबू पाने की पोजीशन में आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए, हमने काबू तो पा लिया था, माजी में भी हम काबू पा चुके हैं। इससे पहले इससे कहीं ज़्यादा मामला ख़राब थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अफ़वाज पाकिस्तान ने और जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, इन्होंने इसके ऊपर काबू पा लिया था और उसके रिज़ल्ट्स भी आए थे, चीज़ें ठीक हो गई थी, बेहतर हो गई थी। लेकिन फिर आप देखें कि एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जिस तरह की अफ़गान पॉलिसी जो अपनी दी और जिस तरह से वो कह रहे थे कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ को आप वापस ना भेजें, तरीक़ाकार ठीक नहीं है, मामला ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए, यूँ होना चाहिए। और फिर जिस तरह से उनको जो मतलब कि जिनको अपने मुल्क में होना चाहिए, उनको यहाँ रखने के लिए उन्होंने जितनी कोशिशें की, यहाँ से भी KP के अंदर से भी, और बलूचिस्तान के भी कुछ लोग ऐसे हैं हमारे पॉलिटिशियंस ही हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में सारे अफ़गानी बैठे हैं। कोयटा के अंदर भी मतलब है कि हम नाम नहीं ले सकते, ना ही लेना चाहिए, बट ये कि उनका इंटरेस्ट है और उनके इंटरेस्ट की वजह से अफ़गानियों को पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक कम्युनिटी रही है माजी में भी। यहाँ पे आप देखें कि बहुत सारी जगहों पे उनके रेफ्यूजी कैंप्स थे, और पहले ये होता था कि ये कैंप से निकलते थे, कोई भी जाके उनको 1-2 लाख रुपया देता था, वो बाहर आके जो है वो फायरिंग करके चले जाते थे, बंदे मार के कैंप में घुस जाते थे और अब ढूंढ नहीं सकते थे इनको। ये इन्होंने हेरोइन कल्चर, क्लाशनकोव कल्चर, ये सारा अफगानिस्तान ही लेके आया है इस मुल्क के अंदर, और अब वो हमारे वैसे दर पे, आपको याद होगा इससे पहले उन्होंने हमारी पोस्ट पे भी हमला किया था, और उससे पहले भी जिस तरह के मामला हमारे साथ ये करते रहे। सो अल्टीमेटली ये जो सॉफ्ट कॉर्नर है हमारे कुछ सियासतदानों के दिलों में या उनके पेट के अंदर, जो कि आपको पता है मुंह से पेट में मामला हो जाते हैं अल्टीमेटली इनको जो उस फ़ायदे का, जो फाइनेंशियल फ़ायदा मिलता है, उससे इनका पेट भरता है, तो ये उनको सपोर्ट करते हैं। देखें, कोई नज़रियाती बुनियाद पे या कोई नैरेटिव की बुनियाद पे या कोई लॉजिकल बात करें, कोई रैशनल बात करें, तो हमें समझ आती है कि हाँ ठीक है, ये बिल्कुल जायज़ बात है। लेकिन ये कहना कि नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, बस नहीं होना चाहिए, तो फिर इस बात का मतलब यही है कि कुछ आपको फ़ायदा मिल रहा है ना, तभी आप सपोर्ट कर रहे हैं, तभी आप चाहते हैं कि वो ना जाए यहाँ। यानी कि ये एक जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान डेलिब्रेटली अपने जवानों की लाशें रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उठा रहा है। क्या हमें शौक है अपने जवान मरवाने का इस फितने के आगे? देखिए, तौबा अस्तगफुरुल्लाह, ऐसी बात तो बिल्कुल, ये तो जिसने भी ये जो इम्प्रेशन देने की, मुझे पता है आप किसकी तरफ इशारा कर रही हैं, एक बाकायदा एक जमात है, बाकायदा उसके कुछ लोग हैं जो ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रही हैं कि ये सब कुछ जानबूझ के करवाया जा रहा है। अभी देखिए, मेजर अदनान शहीद का वाक़या हुआ तो लोगों ने अजीब सा सवाल किया, ओ जी ड्रोन कहाँ से आ गया, ओ जी उस वक्त फुटेज किसने बना ली, ओ जी ये इतना प्लांटेड सारा विजुअल जो है ये सामने कैसे आया है। ओ भाई, इतनी भी उनको समझ कि आजकल ये मतलब ड्रोन आपको ट्रेस करके, जब अमेरिका ड्रोन से मारता था ड्रोन से,
تو وہ والا ڈرون ٹھیک تھا. اور اگر آپ کے اپنے سیکورٹی ادارے اس ڈرون کو سرویلنس کے لیے یوز کر رہے تھے نا, وہ سارے کا سارا سرویلنس ہو رہی تھی کہ آپ اس سے یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی پوزیشنس کیا ہیں, اور اس پوزیشن کے دیکھتے ہوئے آپ کے پاس وہ فوٹیج بھی آ گئی جس میں جو ہے وہ میجر عدنان شہید جو ہے وہ ان کو شہادت ملتی ہے یا ان کے اوپر جو وہ فائرنگ ہو رہی ہے. تو ہمارے ہاں لوگوں کو ماسوائے کرٹیسزم کرنے کے, ماسوائے تنقید کرنے کے, ماسوائے یہ کہ جی آٹا گوندتی ہوئی ہلتی کیوں ہو, اس طرح کی باتیں کرنے کے ان کو کوئی کام نہیں آتا. سو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اگر وہاں سے ایک خاص ہماری افواج جو ہے وہ اگر شہادتیں دے رہی ہے, اگر وہ لاشیں اٹھا رہی ہے اپنی جوانوں کی, اپنے آفیسرس کی, تو وہ کوئی خوشی سے نہیں اٹھا رہی. مصیبت یہ ہے کہ یہ فتنہ جو خارج ہے یہ ہم پہ مسلط ہو گیا ہے. بھارت ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ ہمیں چین لینے نہیں دے رہا. تو اس ساری اس پرسپیکٹو کو جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے کچھ خاص لوگ اس سارے معاملے کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے. اچھا, ایک اور چیز احمد صاحب ہماری آڈینس کے لیے ایکسپلین کر دیجیے گا کہ اس وقت افغانستان کے اندر جو پریزنٹ رجیم آپ کو نظر آ رہی ہے, نہ تو ان کی کیپیسٹی نہ ہی ول نظر آ رہی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ انگیج کرے دہشت گردی کے معاملے کے اوپر, بلکہ انہوں نے باقاعدہ کھلا ٹیرر کیمپس کو پناہ دی ہوئی ہے, ان کی زیر سایہ چل رہے ہیں ایسے ٹیرر کیمپس. تو ایسے میں پاکستان اگر اس فتنے کو کچلنے کے لیے خود اقدامات نہ کرے, ہمارے پاس کیا آپشن بنتا ہے؟ اگر ہم جو ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی نہیں, صوبائی حکومت اس کو بیٹر ٹیکل کرے گی, آپ لوگوں کو جی نہیں پتہ. میرا خیال ہے اس کے اوپر ہمیں زیرو ٹالرنس کی پالیسی اب اپنا لینی چاہیے, قوم کو بھی اور افواج کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی, کہ اب اس کے اوپر ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا. اگر وہ ہمارا ایک بندہ ماریں گے تو ہم ان کے 100 بندے ماریں گے, اور 1 اور 100 کا جب فگر جائے گا نا, پھر ان کو سمجھ آئے گی افغانیوں کو کہ ہم کس قوم کے ساتھ پنگا لے رہے ہیں, اور ہمیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے اور اپنی حد میں رہنا چاہیے. دیکھیں پاکستان نے ان کو سینے سے لگائے رکھا, ہم نے ان کی کب مدد نہیں کی. ہر اس وقت میں بلکہ اس طالبان گورنمنٹ کو آپ کو یاد ہوگا جب ملا شاہین پاکستان میں ہوتے تھے 96 کے اندر, ساری دنیا نے انکار کر دیا تھا. جب انہوں نے بامیان کے جو ہے وہ بت توڑنے کی بات کی تھی, ساری دنیا ان کو کہہ رہی تھی کہ ان کو ہم ماریں گے, ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں. پاکستان واز دا کنٹری کی جس نے کہا تھا کہ نہیں ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں اور نہیں ایسا نہ کریں, اور ہم نے ان کی گورنمنٹ کو بھی تسلیم کیا. ہم نے ان کے ساتھ ہر جگہ پہ سفارتی محاذ پہ, ہم نے ان کا معاشی طور پہ, ہم نے ان کو جو ہے جو بھی جو معاملات تھے ان کے دفاعی معاملات جو ہیں اور باقی چیزیں جو ہیں, ان کو خوراک تک ہمارے یہاں سے جاتی تھی. ہمارے یہاں سے بلکہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ چیزیں دودھ مہنگا ہو جاتا تھا, جو خشک دودھ ہے, ہمارے یہاں گندم کی شارٹیج ہو جاتی تھی. ہمارے یہاں جو ہے وہ جو جانور ہیں لائف اسٹاک وہ نہیں ملتا تھا, وہ سارے کا سارا ادھر چلا جاتا. ہمارے یہاں سیمنٹ مہنگا ہو گیا تھا کیونکہ سیمنٹ وہاں جا رہا تھا, وہاں پہ انڈسٹری بن رہی تھی اور وہ ساری لگ رہی تھی. سو ہم نے اتنا سیکریفائس کیا اس قوم کو بنانے کے لیے, اور ان کی طرف سے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیے پاتی ہیں اور شاخ بتوں سے کیا فیض. ایک براہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے, یہ بت ہیں, ان بتوں سے آپ کو فیض نہیں ملنا, نہیں ملنا, نہیں ملنا. افغانی آپ کو فیض نہیں دے سکتا. وہ کل بھی انڈیا کے ساتھ کھڑا تھا, وہ آج بھی بھارت کے ساتھ کھڑا ہے. اس کو لگتا ہے کہ اس کے سارے مسائل کی وجہ شاید پاکستان ہے اور شاید پاکستان نہیں ہے. اچھا احمد صاحب, اگر آپ نے بھارت کا ذکر کیا تو بھارتی سب ورژن پاکستان میں تو ہم نے ثبوت بھی دنیا کے سامنے رکھے. اس وقت خطے کے اندر بھارت جس طریقے سے ڈیسٹیبلائز کرنے کی پورے خطے کو کوشش کر رہا ہے, نیپال اس کے بارے سے بہت سارے تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جس طریقے سے ایک انٹرنل سول وار والی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, وہ لگ بھی گئی ہے وہ سول وار, اس کے پیچھے بھارتی مداخلت, بھارتی ہاتھ نظر آ رہا ہے. کیا وجہ تھی کہ نیپال سے بھارت خوش نہیں تھا؟ دیکھیں جو موجودہ گورنمنٹ تھی ان کا ٹیل ٹوسٹ جو ہے وہ یہ چائنا کی طرف تھا. دیکھیں چائنا اس ریجن کا سپر پاور ہے, ناٹ اونلی ریجن بلکہ اب تو وہ دنیا کی سپر پاور بن چکا ہے اور دنیا تسلیم کر چکی ہے. بھارت کسی طور بھی نہیں چاہتا کہ چائنا کا انفلوئنس, چائنا کا اثر و رسوخ جو ہے وہ آہستہ آہستہ باقی ملکوں تک بھی پہنچ جائے. مطلب پاکستان آلریڈی ان کے اثر و رسوخ میں ہے, ایران آلریڈی ان کے اثر و رسوخ میں ہے, بنگلہ دیش بھی آپ دیکھیں کہ برہم پتر جو دریا ہے اس کے حوالے سے وہ بنگلہ دیش کے حق میں بیان دے چکا ہوا ہے اور بنگلہ دیش کے ساتھ وہ اپنے معاملات جو ہے وہ بہتر کر رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ نیپال کی اور چائنا کے درمیان ایک بہت کامن جو قدر تھی وہ یہ تھی کہ کمیونسٹ پارٹیز وہاں پہ بہت مضبوط تھیں, اور جو سوشلسٹ اور کمیونسٹ ہیں ان کا بہت زیادہ ایک لائزن تھا چائنا کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ. سو وہ ایک ان کے درمیان ایک یگانگت اور ایک یکسانیت تھی, اور ان کے درمیان ایک طاقت اور ایک بانڈنگ تھی.
اچھا اس بانڈنگ کی وجہ سے یہ جو گورنمنٹ آتی ہے اس گورنمنٹ کا جھکاؤ کچھ زیادہ تھا چائنا کی طرف, چونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ چائنا سپر پاور ہے تو ہمیں چائنا کے پاس جانا چاہیے انسٹیڈ آف کہ ایک گرتے ہوئے ملک کی طرف جائیں, ایک ایسا ملک جو اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا وہ ہمیں کیا بچائے گا یا ہمیں کیا دے گا. سو انہوں نے جو ٹوسٹنگ اپنی کی تھی, ان کو لگ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ نیپال جو ہے وہ پراکسی بن جائے جس طرح کہ بنگلہ دیش پراکسی بننے جا رہا ہے. آپ سمجھ رہی ہیں وہاں پہ جتنا بھی جو ہے وہ انڈین جو وہ تھے انڈین فٹ پرنٹ سارا اٹھا کے باہر پھینک دیا, باہر اٹھا کے پھینک دیا. سو نیپال سے بھی باہر اٹھا کے پھینکا جا رہا تھا, آہستہ آہستہ وہ واش ہو رہا تھا. تو انہوں نے وہاں پہ نیپال کے اندر اسرٹ کیا ہے اور نیپال کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ کو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ ایک خاص ایک ریولوشن تو اس کو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک بغاوت انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے, لیکن میرا نہیں خیال کہ چائنا یا وہ سپر پاور جو اس کو بہت کینلی آبزرو کر رہی ہیں وہ اس کو ایسے ہی جانے دیں گی. سو الٹیمیٹلی ہوگا وہی جو وہ چاہتے ہیں. اچھا احمد صاحب, پھر اگر بھارت کی بات کر رہے ہیں تو بھارت کا ایک بڑا امپورٹنٹ اتحادی اسرائیل, ذرا اس کی بات بھی کر لیتے ہیں کہ اب اس وقت اسرائیل جس طریقے سے ان کا ایک ڈس ریگارڈ انٹرنیشنل لا کے لیے نظر آ رہا ہے, قطر کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے اب حملہ کیا ہے سوورنٹی, آپ کو کیا لگتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر اس وقت تو پھر کوئی بھی ملک جو ہے اسرائیلی ڈیفینس فورسز سے پھر نہیں بچ سکتا. ایسے میں یہ کیا دوبارہ جو مڈل ایسٹ ہے وہ پاکستان کی جانب دفاع کے حوالے سے دیکھے گا, چونکہ پاکستان نے اپنے آپ کو ایسا فارمیڈیبل ملٹری پاور, ہمارے مقابل اس کا صرف بھارت نہیں کھڑا تھا, اسرائیل بھی کھڑا تھا اور ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا. مڈل ایسٹ جو ہے وہ بھی اپنے دفاع کے حوالے سے پاکستان کی طرف دیکھے گا. پہلے بھی دیکھتا تھا, ہمیں اس طرح منہ کر لیتے تھے, ہم کہتے تھے ہم کس کی طرف دیکھیں, تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان مسلم امہ اور مسلم ممالک کے اندر سب سے طاقتور ملک ہے دفاعی لحاظ سے, اور پاکستان نے ثابت کیا ہے. پاکستان نے وہ ٹیکنالوجی جو امریکہ نے اسرائیل کو دی اور امریکہ نے اسرائیل کے ذریعے بھارت کو دی اور امریکہ نے ڈائریکٹ بھی بھارت کو دی, اور جو ویسٹرن ٹیکنالوجی جو بھارت کے اندر آئی تھی وہ ساری کی ساری فیل ہو گئی. وہ ہم نے اڑا کے رکھ دیا, اس کا تیا پانچا کر دیا, اس کو ہم نے بالکل اس کو ہوا میں ملیا میٹ کر دیا اس کو. سو دنیا اس بات کو تو سمجھ گئی ہے, انکلوڈنگ ان ملکوں کی طرف وہ بھی سمجھ گئے جن کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں, جس میں قطر بھی ہے, جس میں باقی جو ہے ممالک بھی جو ہے وہ شامل ہیں. سو یہ دیکھیں جو جذبے ہیں نا یہ لڑا کرتے ہیں. ہمارے پاس جب جہاز بہت تھوڑے سے تھے نا اس وقت بھی ایم عالم گئے تھے اور انہوں نے وہ ریکارڈ قائم کیا تھا جو آج تک دنیا نہیں توڑ سکی اس کو. اس وقت بھی ہم نے جو ہے وہ ان کو دشمنوں کو شکست دی تھی. جب ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں تھا تو ہم نے کہا چلو اپنے اوپر ہی ہم نے ہمارے جوانوں نے اپنے اوپر بم باندھے اور ہم ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے ہمارے لوگ, اور آپ دیکھیں ٹینک اڑا دیے تھے. دنیا کی سب سے بڑی جو ٹینکوں کی جو جنگ تھی وہ پاکستان میں ہوئی ہے, اس ریجن میں ہوئی ہے, سب کانٹیننٹ کے اندر ہوئی ہے, اور بھارت ہم پہ چڑھ دوڑا تھا اپنے سارے ٹینک لے کے, اور ان کے سارے ٹینکوں کو ہم نے جو ہے وہ ملیا میٹ کیا تھا اس وقت. سو اس وقت بھی جذبہ تھا پاکستان کے اندر, آج بھی جذبہ ہے. آپ دیکھیں قطر کے پاس دنیا کے ہائی فائی قسم کی ٹیکنالوجی ہے, لیکن وہ ٹیکنالوجی زمین پہ ہی رہ گئی. وہ آئے اگلے مار مور کے نکل گئے, انہوں نے کہا لو جی ٹھیک ہے جی کیا ہو گیا جی. تو ان کو اب یہ سمجھنا ہوگا کہ الٹیمیٹلی اس جگہ تک پہنچنے کے لیے ان کو کسی طاقتور ملک کی جن کے ساتھ کوئی بانڈنگ ہو ان کی. دیکھیں ہمیں ایک چیز جوڑتی ہے اور وہ ہے نظریہ, اور وہ ہے ریلیجن, مذہب, اسلام, دین. ہمارا نبی ایک ہے, ہمارا قرآن ایک ہے, ہم ایک ہی جگہ کو وہ بھی ادھر دیکھ کے سجدہ کرتے ہیں, ہم بھی ادھر دیکھ کے سجدہ ہماری جو سویلائزیشنل لنکیجز ہیں ان کو کوئی بریک نہیں کر سکتا. احمد صاحب اس میں ایک اور چیز بھی جو ایک نقطہ بیچاری ہائی لائٹ کر دیں, اس وقت پاکستان نے بھرپور مذمت کی ہے, قطر کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں, ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں. ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے اپنے لیول کے اوپر مذمت کرے, وفاقی وزراء مذمت کرے, مگر ایک پارٹی جس نے مسلم امہ کی لیڈرشپ دینی تھی باقاعدہ, اس کی جانب سے ابھی تک مذمت نہیں آئی ہے. اس لیے کہ وہ نہیں کہا ہے نا, وہ اپنے لوگوں کو تو مذمت کرتے ہوئے پھر شرم آتی ہے نا, اتنا تو نہ کروائے نا آپ ان سے. ایک بیان دینے میں کیا جا رہا تھا. دیکھیں اب اس کا مطلب ہے کہ وہ باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں نا جو پہلے متھ تھی. ہم کچھ چیزوں کو متھ, اب دیکھیں ایران کے اوپر بھی لوگ اتنا نہیں بولے, ان کے لوگ بولتے رہے,
اور انہوں نے زبان کے اندر ان کی زبان گنگ ہو گئی، تالے پڑ گئے، زنجیریں کس دی کسی نے آ کے، اور ان کے بالکل گلے خشک ہو گئے، اور خوش ہونے کے بعد ایسے لگتا تھا کہ پتہ نہیں گلے بند ہی ہو گئے نا. پیلسٹائن کے حوالے سے بھی ایک اور پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی یہاں پر، اس کا بائیکاٹ بھی اسی پارٹی نے کیا. ایگزیکٹلی. تو یہ ہمیشہ ہر اس دفعہ جب بھی اسرائیل دنیا کے اندر اپنی جارحیت کرتا ہے یا مسلم امت کے خلاف ایون جارحیت کرتا ہے، یا جب بھی اس نے کوئی اس طرح کا قدم اٹھایا کہ جس سے الٹیمیٹلی مسلم امت کو نقصان ہو رہا ہو یا کسی مسلمان کنٹری کو نقصان ہو رہا ہو، تو یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں بولتی، یہ خاموش رہتی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ شاید یہ ہے، دیکھیں ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، پروف نہیں، ہم نے تو سنا ہی بات ہے نا جو کہا جا رہا تھا. پھر اس کا مطلب کہ مولانا ٹھیک کہتے ہیں نا، مولانا تو کھل کے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اسرائیلی ہے. تو ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ یہ اسرائیلی ہو. ہمارے منہ میں خاک. ہمارے وہ دیکھیں ایک سیاسی جماعت ہے اور ان کے لوگ اسی ملک سے ہیں، اسی ملک کے ہمارے ہی دوست احباب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ہی جاننے والے ہیں نا جو اس پولیٹیکل پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے. ہم نہیں چاہتے کہ وہ کل کو جو ہے ان کا دل دکھے یا ان کو لگے کہ ان کے ساتھ بے وفائی ہو گئی ہے، یا ان کی امیدیں اور امنگیں اور انہوں نے جو باندھ رکھی تھی اپنی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے وہ ساری کی ساری ٹوٹ گئی ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ وہ ٹوٹے. یہ پاکستان کی پھر آنرشپ بھی لینا ہے. پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز ہیں، ہم ان تمام جماعتوں کو کہتے ہیں یہ سب پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں، لیکن پاکستان کی پھر آنرشپ بھی لینی پڑے گی. آپ دیکھیں جیسے پاکستان کے بارے سے اچھی معاشی خبریں آ رہی ہیں. فار ایگزامپل اگر پاکستان جو ہے یہاں پر $50 کروڑ کی کرٹیکل منرلز کے اندر انویسٹمنٹ امریکہ سے آ رہی ہے، یا $4 ارب کے زرعی مفاہمتوں کے اوپر دستخط چائنا کے ساتھ ہمارے ہو گئے ہیں، یا ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر پاکستان نے کچھ جو بھی اچیو کیا، اس کو آن تو پھر ہر سٹیک ہولڈر کو کرنا چاہیے نا، بجائے اس کے کہ آپ اس کے اندر سے جو ہے وہ کیڑے نکالیں اور اپنی تمام ایفرٹس کو، اپنے ملک کی اچیومنٹس کو آپ خود نیل کر لیں. دیکھیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے دوبارہ فلائٹ پوزیشن پہ آ گیا ہے. کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے بارے میں تھا ہم کولیپس ہونے والے ہیں، ہماری اکانومی کولیپس ہونے والی ہے، ہم سری لنکا بن جائیں گے اور ہمارا پتہ نہیں کیا انجام ہوگا، اور ہمارے پاس کچھ رہے گا نہیں رہے گا، اور پھر اس کی آڑ میں شاید ہمیں کہا جائے کہ اپنا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ وائنڈ اپ کریں، اور اس طرح کی بلا بلا جو بھی بکواس ہو رہی تھی دنیا کے اندر. بڑے بڑے آ کے افلاطون اور ارسطو اور سقراط آ کے بیٹھتے تھے اور وہ آ کے جو بکواس کرتے تھے وہ ہم سن کے ہمارا دل بھی دکھتا تھا. یعنی کہ وہ پھر ساتھ میں آئی ایم ایف کو بھی خط لکھ دینا، انویسٹر سینٹیمنٹ ہرٹ کرنا. ایگزیکٹلی. اور یہ سارا کچھ جو ہے پھر اس کی آڑ میں جو کچھ کیا جا رہا تھا وہ سارا غلط ثابت ہوا ہے، وقت نے اس کو غلط ثابت کر دیا. اور میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں اس حدیث قدسی کی طرف جانا چاہیے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ رب خود فرماتا ہے کہ ایک تیری چاہ اور ایک میری چاہ ہے، اور میں تجھے کھپا دوں گا اس میں جو تیری چاہ ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہ ہے. تو میرا خیال جو میرے رب کی چاہت ہے وہ کچھ اور ہے. رب ہم سے کوئی بڑا کام لینا چاہتے ہیں. دیکھیں آپ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جب بھی کسی ملک کی طرف اسرائیل دیکھتا ہے تو وہ بھاگ کے ہماری طرف آتا ہے، ہمیں کہتا ہے مائی باپ سانو بچاؤ یا ساڑھے ہاتھ سے. بلکہ پاکستان اگر کسی ملک کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ کہہ کے کھڑا ہو کہ اس کی طرف کو دیکھے گا تو وہ میری طرف ہوگا، سوچے اس ملک کو کتنی اسٹرینتھ ملے گی، کتنی طاقت ملے گی. اور یہ طاقت ہمیں اللہ نے دی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے نقطہ اٹھایا، اور آج کا بلکہ ہمارا آپٹیمسٹک نوٹ بھی اینڈ کرنے کا یہی بنتا ہے کہ پاکستان سے اللہ نے یا قدرت نے، اللہ کے نظام نے بہت بڑا کوئی کام لینا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ان تمام چیلنجز کے ذریعے سے تیار کیا گیا ہے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.